बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 इंटरनेशनल टीवी करबला मुक़द्दसा से इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मुलाज़ा फरमा रहे हैं। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला अवाइल इस प्रोग्राम के जहाँ से हमने इस प्रोग्राम को शुरू कर दिया था और आज तक गुफ्तगू का सिलसिला हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के उन्वान से है। और इब्तिदा में ये प्रोग्राम ख़ुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के बिल्डिंग जो कि बिल्कुल बैन अल हरमैन के साथ था और जवादैन से वहाँ से हमने शुरू कर लिया। और आज जो है इस किस्त में ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो नई बिल्डिंग है बाब क़िबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ बुर्ज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप, इस बुर्ज और इस बिल्डिंग में ये जो है वो आखिरी इसमें जो है ये जो अब प्रोग्राम कर रहे हैं इसको जो है आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। और ये प्रोग्राम इसका मकसद जो है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुतवज्जह किया जाए हुज्जत खुदा हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के की तरफ। यकीनन दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मुहिम टॉपिक है वो यही है, इसमें कोई शक और शुबा नहीं। और सबसे मुहिम तरीन शख्सियत वो हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ है। लोग दुनिया के लोगों के लिए किताबें लिखते हैं, उनके लिए टीवी प्रोग्राम्स मुनअक़िद करते हैं, उनके लिए मुहिम शख्सियात डॉक्टर्स और जो पता नहीं तारीख़ दानों को वहाँ पर ला के दुनियावी लोगों के लिए इस कदर जो है वो ज़हमत करते हैं। और ज़ाहिर है कि बंदा क्या होगा, आखिरकार क्या हो सकता है? या तो उसके पास लैंडलॉर्ड किस्म का आदमी होगा, उसके पास पैसे ज़्यादा होंगे, या जो है वो कोई 4-5 किताबें उसने पढ़ी होगी, या जो है उसने कोई काम किया होगा, कोई हॉस्पिटल, कोई कॉलेज, कोई निज़ाम जो है उसने बनाया होगा किसी न किसी हद तक। लेकिन क्या है उस शख्सियत के लिए कि जिसके लिए इस दुनिया को खल कर दिया, तो फिर उस शख्सियत के बारे में क्या हक़ नहीं बनता कि हम जो है वो गुफ्तगू करें, लोगों को उस शख्सियत की तरफ मुतवज्जह कराए कि कौन है वो शख्सियत। अलबत्ता मुख्तलिफ़ किताबों में मुख्तलिफ़ नाम हैं उनके, हत्ता उन किताबों में भी उनके नाम मौजूद है कि जहाँ पर असलन वो दीन जो है वो गैर किताबी दीन है, गैर आसमानी दीन है, खुदाई दीन नहीं है। उन किताबों में भी उनके लोगों ने ये लिख दिया कि ख़ातिमा बेखैर इस दुनिया का जो होना है एक शख्सियत की वजह से होगा, ये लिख दिया उन्होंने। हत्ता वो अदियान जो इब्राहिमी अदियान नहीं है, हत्ता वो अदियान जो आसमानी अदियान नहीं है, लोगों ने बनाए हैं, वो अदियान खुद से बनाए हैं। लेकिन जिन लोगों ने बनाए हैं वो लोग जो है या तो दानिशमंद थे, या अहले फ़िक्र थे, या अहले ज़ौक़ थे। उनको किसी न किसी तरीके से वो कुछ फ़िक्र और कुछ माइंड उनका था, लो इंसान के फलाह बहबूद के लिए उसने अपने जहन के मुताबिक ये दीन बना लिया, ये आइन उसने तजवीज़ कर लिया। और उसमें भी उन्होंने ये लिखा कि ख़ातिमा बिल खैर इसका एक ऐसी शख्सियत की वजह से होगा जो मुंजी बशरियत होगा, बशरियत को निजात देने वाला होगा। चूँकि जुल्म और जोर तो पूरी दुनिया में जो है वो हर दौर में ये जुल्म जोर का सिलसिला था। और यहाँ तक कलम उठाने वालों ने यहाँ तक लिखा कि हत्ता हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जो फ़र्जंदान थे हाबील और काबिल, वहीं से ही फसाद शुरू हो गया। काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया दुनिया के लिए। तो जब तक ये दुनिया है जुल्म बर्बरियत मुश्किलात ये होंगे, इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। और उन्होंने यहाँ तक ये भी लिख दिया कि जहाँ तक इंसान है तो मुश्किलात के साथ है, दुनिया है, मकाम ही पस्तरीन मकाम है, यहाँ पर जुल्म भी होंगे, मुश्किलात भी होंगे, भाई भाई को कत्ल करता होगा। कोई शख्स जो है वो अपने माल पे इक्तिफा नहीं करेगा, दूसरे के माल पर भी हावी होने की कोशिश करेगा, उसका पेट जो है वो नहीं भरेगा।
لوگ جو ہے وہ اپنے بچوں کے پیٹ کاٹ دیں گے، کیا کچھ نہیں ہوگا، لوگ اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے معصوم لوگوں کی زندگی سے کھیل لیں گے۔ یہ ہونا ہے اور ہوتا رہا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان لوگوں نے کہ جن کے دین جو ہے وہ حتیٰ خدائی ادیان بھی نہیں تھے، لوگوں نے بنائے ہوئے ادیان تھے، انہوں نے بھی یہ لکھ دیا کہ آخر میں ایک شخص نے آنا ہے جو کہ اس دنیا کو عدل اور انصاف سے پر کر دے گا، ظلم اور بربریت کا خاتمہ ہو جائے گا، انسان جو ہے اس وقت اس کو سکون آ جائے گا۔ یعنی خاتمہ بخیر جو ہونا ہے اس دنیا کا، اس کے لیے ایک شخص کا آنا ضروری ہے۔ ان کے نام انہوں نے لکھ دیے۔ اور حتیٰ وہ ادیان جو کتابی ہے، جو اللہ کے آئین کے مطابق ادیان تھے، البتہ کہ آج ان کی شکل بگڑ گئی ہے۔ انسان اتنا ظالم اور وحشی ہو گیا کہ اس نے آئین خدا میں جو ہے وہ رد و بدل کر دیا۔ یقیناً ان لوگوں نے جو رد و بدل کیے ہیں ان کا مقام جو ہے وہ جہنم میں سامری کے ساتھ ہوگا، سامری کے ساتھ ان کا مقام ہوگا، جس نے آئین خدا، یعنی اس شخص کو، کہ جو شخص جس نے آئین خدا کو تبدیل کر دیا تھا اور ایک گائے کا بچڑا بنا کے اس نے جو جادو ٹونا کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو اس نے گمراہ کرنے کی کوشش کی اور بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ حتیٰ یہ لوگ بھی ان کے ساتھ ہوں گے جنہوں نے آئین الہی میں جن لوگوں نے رد و بدل کر دیے، اور ان لوگوں کے کہ جنہوں نے رسول اللہ کے وحی میں رد و بدل کرنے کی کوشش کی اور قوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کو گمراہ کر دیا۔ حتیٰ آج کے اس دور میں ان کو گمراہ کر دیا لوگوں نے۔ اہل بیت کا رستہ رسول اللہ نے فرمایا تو ان کو چھوڑ کے دوسرے لوگوں کے پیچھے چلے گئے۔ آئین الہی میں تبدیلی انہوں نے، حتیٰ کہ آئین الہی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، لیکن ان لوگوں نے وہ کام کر دیا جو موسیٰ کے زمانے میں اس جادوگر نے کر دیا تھا۔ اور وہ بھی آج بھی یہ سلسلہ ہے کہ لوگوں نے اہل بیت کو چھوڑ کے دوسرے لوگوں کی طرف اپنا مرجع دوسرے لوگوں کو بنا لیا۔ یہ کس قدر یہ شخص ظالم ہے جس نے آئین خدا میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی، جس نے احکام الہیہ کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، وحی الہی پر پابندی لگا دی۔ کیا کچھ نہیں کر دیا اس قوم نے؟ تو یہ قوم جو ہے یہ بھی اسی انداز میں ہے، لیکن حتیٰ جو اصیل متون ہے، ادیان کے اصیل متون میں یہ لفظ آپ کو ضرور ملیں گے کہ دنیا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، اور ایک ایسی شخصیت کا ظہور ہوگا کہ جہاں سے خدائی احکام کے اس خلیفۃ اللہ، اس خدا کے خلیفہ جو یہاں پر تشریف لائیں گے اور اس دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے۔ رسول اللہ نے بھی یہی فرمایا تھا۔ اس چیز میں جو ہے وہ اتفاق ہے، ناموں میں مختلف ہے، حالات میں اختلاف ہے، زمانوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس شخصیت جو مقصد ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس شخصیت کے لیے جیسے میں نے عرض کر دیا کہ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کی خاص کاوش جو کہ مختلف زبانوں میں ہے، 5 زبانوں میں کام ہو رہا ہے، اور اس طریقے سے ہمارے اردو زبان میں بھی ہے، تو حضرت کے اوپر یعنی آپ کی ہر شخص کی اپنی حد تک ذمہ داری ہے کہ ہم دنیاوی لوگوں کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کرتے، ڈاکومنٹریز بناتے ہیں، ان کے لیے پروگرام بناتے ہیں، ان کے اوپر حتیٰ پی ایچ ڈی کرتے ہیں لوگ، فلاں شخص کے افکار کے اوپر پی ایچ ڈی، فلاں شخص کے افکار پہ پی ایچ ڈی ہم کرتے ہیں۔ کیا شخصیت ہے اس کی؟ ہوگا کوئی اپنے آپ کا، لیکن کیا اس شخصیت، وہ شخصیت کہ جہاں پر پورے ادیان اور پورے انسانیت میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس نے ان کا تذکرہ نہ کیا ہو، اس کے اوپر گفتگو نہ کی جائے، اس کے اوپر اور خود حضرت نے اس چیز کی طرف لوگوں کو بھی مائل کرا دیا کہ تذکرہ ہونا چاہیے۔ ہمارے عالم جلیل القدر حضرت شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، یعنی جب شیخ سے حضرت کی ملاقات ہوتی ہے تو حضرت فرماتے ہیں آپ نے تو میرے لیے کچھ نہیں کیا۔ شیخ نے جب پہچان لیا تو کہا مولا میں نے بڑی کتابیں لکھی ہے، بڑے شاگرد میں نے ان کی تربیت کی ہے، کتابیں لکھ چکا ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ حضرت نے فرمایا وہ آپ نے کلی کتابیں لکھی ہیں، میرے لیے کچھ نہیں کیا۔ اللہ اکبر، میرے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو اس کے بعد یہ جو کتاب ہے اکمال الدین و تمام النعمہ،
یہ کتاب جو ہے اس کے بعد لکھی گئی ہے، چونکہ خاص حضرت کی فرمائشات ہے۔ فرمائش کے مطابق شیخ جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے، کہتے ہیں میں نے تو واقعاً کچھ بھی نہیں لکھا، اور اس کتاب کو عظیم الشان کتاب وہاں سے جہاں سے اخبار مہدوی کا تعلق ہے اس کتاب میں موجود ہے، صحیح اسناد کے ساتھ بھی مرحوم شیخ نے اس متون کو وہاں لکھ دیا۔ اور آج یہ کتاب ایک منبع کے جہاں مہدویت کے اوپر بات ہوتی ہے مذہب شیعہ میں، اس کتاب کی طرف مراجعہ کیا جاتا ہے، اس کتاب کی طرف جو ہے وہ مراجعہ کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ سلسلہ خود حضرت نے ان لوگوں کو تشویق کی ہے کہ جو صاحبان قلم ہے، کہا کہ میرے لیے آپ کیوں، آپ نے، حالانکہ خود شیخ سے اگر فرما رہے ہیں حضرت کہ آپ نے میرے لیے کچھ نہیں لکھا، چونکہ شیخ جو ہے وہ صاحب قلم ہے، لیکن اگر آپ سے کہیں گے تو آپ کو اسی مطابق کہیں گے جو آپ کا فن ہے، جو آپ کا فن ہے اسی اعتبار سے آپ سے حضرت جو ہے وہ اپنے لیے، یہ زمانہ غیبت میں حضرت کی نصرت واجب ہے۔ یعنی حضرت کی نصرت جو ہے، یہ ایک چیز میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ جس طریقے سے باقی ائمہ اطہار علیہ السلام کا زمانہ تھا، یہ زمانہ بھی اسی طریقے سے ہے، اور اس زمانے میں بھی امام کی نصرت ہر شخص کے اوپر واجب ہے۔ کیسے نصرت کرو گے؟ اگر شیخ مفید ہے، یا جا کے صاحب مکیال ہے، یا جا کے شیخ نعمان ہے، یا شیخ مفید ہے، یا دوسرے شیوخ ہے، وہ یقیناً اس اعتبار سے کریں گے جو وہ خود جو ہے وہ صاحب قلم ہے اور صاحب اخبار ہے، اسی کو وہ اسی اعتبار سے وہ دفاع کریں گے۔ آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ آپ جو اسکول ٹیچر ہے، آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ کیا آپ نہیں کر سکتے کہ اپنے بچوں کو جو ہے، جو بچے ہیں آپ کے زیر نگرانی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کے ذہن میں یہ چیز جو ہے وہ رسوخ کر جائے آپ کے توسط سے، ان کو بھی پتہ چل جائے کہ کوئی شخص ہے کہ جو عالم ہے وہ اس شخصیت کے انتظار میں ہے۔ یہ بچہ کل کو بڑا ہو کے مجبور ہو جائے گا اس بحث کے اوپر تحقیق کر لے۔ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ ڈاکٹر ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ انجینئر ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ ایک عام شہری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ ایک دکان میں بیٹھنے والے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ ایک چوکیدار ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، کسی بھی فیلڈ سے آپ کا تعلق ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ حضرت کے اوپر خصوصاً جو ہے وہ آپ لوگوں کو خبردار کریں، لوگوں تک یہ رسے۔ اگر آپ کی کہیں اور تک بھی رسائی نہیں ہو سکتی تو کم از کم آپ جو ہے وہ اپنے بچوں کے حد تک عرفان حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف لوگوں تک پہنچانا یہ ضروری ہے، لازمی ہے، اور کرنا ہوگا۔ نہیں کیا تو آپ جو ہے آپ نے نصرت نہیں کی، جس نے نصرت نہیں پھر کیا ہوا؟ یعنی حضرت سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے یہ آواز بلند کی تھی کربلا کے صحرا میں، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے، میرا ناصر بن سکے، یہ آواز ہر امام کے لیے ہے، یہ ذہن میں رکھے۔ یہ آواز ہر امام کی آواز ہے، امیر المومنین علیہ السلام کی آواز بھی ہے۔ یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بھی آواز ہے، سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی بھی یہی آواز ہے، اور باقی ائمہ اطہار علیہ السلام تا یہ کہ حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، یہی آواز ہے۔ اور نصرت امام جو ہے وہ ہر شخص کے اوپر واجب ہے، لیکن اس دور میں جو آپ مکلف ہے، آپ کو جو ہے آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو زندگی دی گئی ہے، کیا اب ہم موت کا ہی انتظار کریں گے؟ کیا ہم جو ہے وہ آج کے اس دور کو یہ چھوڑ کے ہاتھ کو ہاتھ پر رکھ کر یہ تصمیم اٹھا لے کہ ہم جو ہے جب امام تشریف لائیں گے پھر ہم اقدام کریں گے؟ امام کی تشریف آوری ان کے اوپر ہے، وہ امام جو ہے وہ امامت کے علم کے مطابق ہے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ مشیت امام مشیت اللہ ہے، خدا کی مشیت ہے۔ امام جب چاہے گا آئے گا، وہ اللہ کی مشیت ہوگی، اور اللہ چاہے گا کہ آ جائے، اور جب امام جب آئے گا تو وہ اس وقت امام کی مشیت بھی وہی ہوگی، اللہ کی مشیت بھی وہی ہوگی۔ امام مشیت اللہ ہے، خدا کی مشیت ہے، وہی چیز جو خدا چاہتا ہے امام چاہتا ہے، امام چاہتا ہے وہ خدا چاہتا ہے۔ اب سلسلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جو زندگی ملی ہے، ولو 5 منٹ، ولو 10 منٹ، 10 سال، 10 مہینہ، 10 دن،
50 سال، اس سے زیادہ 100 سال، جو بھی ہمیں زندگی ملی ہے، اس میں بھی ہم مکلف ہے، تکلیف ہے ہمارے اوپر۔ تکلیف شرعی اعتبار سے عرض نہیں کر رہا، تکلیف معرفت امام کے عنوان سے میں کر رہا ہوں، چونکہ حدیث جو ہے احادیث کا سلسلہ موجود ہے، تو ہم ہر شخص کی اپنے اعتبار سے ذمہ داری ہے کہ حضرت کے بارے میں ہم جو ہے وہ کم از کم اپنے آپ کی اصلاح کریں۔ سب سے پہلے ضروری امر یہی ہے، خود اپنی اصلاح کرے، اپنے آپ کو بھی نصرت امام کے لیے آمادہ کرے، اور دوسرے لوگوں کو بھی جہاں تک ہماری رسائی ہو سکتی ہے۔ ایک جو ہے وہ عالم دین ہے، اس کی اپنے اعتبار سے ذمہ داری ہوگی، اسکول ٹیچر کی اپنی ذمہ داری ہے، دوسرے شخص کی اپنی ذمہ داری ہے۔ کسی نہ کسی طریقے سے راہ اہل بیت میں یہ ضروری اور لازمی ہے، جس طریقے سے حکم ہے اس حکم کے مطابق آپ نے جانا ہے۔ یعنی گویا آج کے اس دور میں بھی گویا کہ یہ ہے کہ ہم اسی میدان کربلا میں ہے، اور حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ جو کہ قائم مقام اپنے جد مظلوم کے ہے، وہ گویا کہ آواز ہمیں دے رہے ہیں کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ آج کے اس دور میں کیوں ہم لوگ جو ہے وہ اس قدر بے خبر ہو گئے؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ خود اس پروگرام کا مقصد اور غرض امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی کہ پیغام کو لوگوں تک پہنچانا تھا۔ اور اس پروگرام میں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ تقریباً 200-250 علماء حضرات جو کہ ممبر حسینی پر بیٹھ کے لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، ذکر امام حسین علیہ السلام میں مشغول ہے، بلکہ حضرت آیت اللہ العظمى سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق کہ ان لوگوں کو منتخب کر دیا، اللہ نے منتخب کر دیا عزاداری حضرت سید شہداء علیہ السلام اور دیگر ائمہ اطہار علیہم السلام کے مظلومیت کے لیے، کہ لوگوں پر مظلومیت کو اشکار کریں۔ عام عزادار کو اللہ نے انتخاب کیا ہے، وگرنہ کتنے لوگ ہیں جو پھر رہے ہیں، پوری دنیا بھری پڑی ہے، کیوں عزاداری جو ہے وہ نہیں کر رہے؟ وجہ کیا ہے؟ انتخاب شدہ نہیں ہے، بدقسمت ہے۔ عزادار ایسے نہیں بنتے، کوئی والدین کی کوئی دعائیں ہوتی ہے، کوئی والدین اچھے کام کرتے ہیں تو عزادار پیدا ہوتے ہیں، کوئی آباء و اجداد کے کوئی خدمت انہوں نے کی ہوتی ہے جو ان کی نسل میں عزادار پیدا ہو جاتے ہیں۔ عزاداری ہر بندہ عزادار بنے گا؟ اب کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہر شخص میں آپ جو ہے وہ، اب میں مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بہرحال جو بڑے شہر عزاداری کے عنوان سے ہیں پاک و ہند میں، ایک تو شہر ادب لکھنؤ ہے، شیعہ کی مرکز ہے ایک اعتبار سے، اور دوسرا مرکز جو ہے وہ ظاہر ہے جو پاک و ہند کی میں بات کر رہا ہوں، وگرنہ اصل مرکز تو ظاہر ہے کہ نجف اشرف ہے، قم ہے، اور جو عتبات ہے، لیکن پاک و ہند کی میں بات کروں عزاداری کے عنوان سے کراچی، کیا عظیم مرکز ہے، سارا سال عزاداری۔ اسی طریقے سے ہندوستان میں بھی اور بھی بہت ساری جگہ ہیں کہ جہاں پر عزاداریاں ہوں، پاکستان میں بھی ہے۔ کیا یہ لوگ جو ہے یہ کوئی ان کے آباء و اجداد نے کوئی اچھے کام کیے تھے جو ان کی نسل میں سے یہ لوگ آئے ہیں؟ ایسے عزادار بن جائے گا؟ عزاداری کوئی اتنی آسان ایک وہ ہے کہ جو ہر شخص چاہے گا میں عزادار، بلکہ اس کی قسمت میں تو بدقسمت انسان ہے، چند منٹوں میں وہ عزاداران سید شہداء علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں بھی کرے گا۔ اللہ اس کے عذاب کو گویا کہ بڑھا رہا ہے، چونکہ ایک بندہ اگر گنہگار بھی ہے چھپ کے بیٹھا ہے نا، اس قدر خطرناک نہیں ہے وہ، جن کی یہ بولنے کی بیماری ہو نا، عزاداروں کے خلاف بولنا، اہل بیت کے خلاف بولنا، عذاب میں گویا کہ اضافہ ہو رہا ہے، اس کا مزید گمراہ سے گمراہ تر ہوتا جا رہا ہے، اور اپنے لیے جو ہے وہ گناہوں میں اضافہ کر کے وہاں پر جائے گا تو اسفل من السافلین جو ہے انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جس نے حق امیر المومنین علیہ السلام کو غصب کیا تھا، بس انہی اس مقام تک جو مقام تابوت ہے وہاں تک یہ بھی اس کو بھی وہاں تک رسائی ہو جائے گی۔ اصحاب تابوت میں سے ہو جائے گا یہ بدقسمت انسان، بدبختی کی انتہا میں پہنچ جائے گا۔ عزاداری پھر ان لوگوں میں سے جو خطباء حضرات ہے، ظاہر ہے تو بندہ حقیر اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کو ایک خاص ہمارے ایک فخر کا مقام ہے کہ 200 سے 250 ان جو ذکر مصیبت سید شہداء علیہ السلام پڑھتے ہیں، خطیب ہے یا کسی اور اس میں جو ہے کام کر رہے ہیں دینی اعتبار سے، ہم نے ان لوگوں کو اسی پروگرام میں آپ کی خدمت میں
ان کو دعوت کر دی اور انہوں نے اپنے بیانات جو ہے وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے اس پیغام کو ان کی زبانی ہم نے جاری کر دیا، بس یہ کہہ سکتے ہیں۔ یہی چیز ہے کہ جو چیز اللہ نے جو نعمت ہے اس کو بس اس سے جاری ہو رہا۔ ہم نے ان کی زبان مقدس سے، میں ان کی مقدس زبان کہوں گا، چونکہ انتخاب شدہ ہے، ایسے تھوڑی نہ بن جائے گا، ایسے بن جائے گا مولا کا ذاکر، انتخاب شدہ شخص ہے۔ ان انتخاب شدہ افراد کو جو ذاکرین حضرت امام حسین علیہ السلام تھے، علماء کرام تھے، حوزات علمیہ، حتیٰ قریب الاجتہاد لوگوں تک کو بھی ہم نے اس پروگرام میں دعوت کر لیا، اور انہوں نے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا میسج جاری کر دیا، اور یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ اور دیگر جو ہمارے ساتھ اس میں مدد کرنے والے تھے، بہت سارے لوگوں نے مدد کی ہے۔ اور آج چونکہ کچھ ٹائم کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ پروگرام اس میں فاصلہ پڑ جائے، اور اس عنوان سے میں تمام مومنین کے نہایت تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور سب مومنین سے التماس دعا بھی کرتے ہیں، مخصوصاً بند حقیر اور جو امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ ہے۔ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ، انہوں نے کربلا مقدسہ میں واحد یہ وہ ٹیلی ویژن ہے جو اردو زبان میں فعالیت کر رہا ہے، اور کہاں کہاں تک جو ہے اس پیغام حسینی کو، اور خود امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے پیغام کو پہنچاتے ہیں، دنیا کے مختلف ایکٹیویٹیز کر کے اور دنیا کے مختلف مناطق میں، مختلف جگہوں پہ اس پیغام حق کو پہنچاتے ہیں۔ ہمارا کام پہنچانا ہے، کسی کو مجبور تو نہیں کر سکتے، کسی کو زبردستی پکڑ کے ان کو ہم جو ہے وہ کریں گے، یہ تو حکم ہی نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے پیغام پہنچانا، اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی الحمدللہ رب العالمین اردو زبان میں اور دیگر زبانوں میں، عربی زبان، انگلش زبان، فارسی اور ترکی اور اردو، ان زبانوں میں جو ہے اس پیغام کو پہنچا رہے ہیں، اور یہ بلڈنگ بھی مومنین کے توسط سے مکمل ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ العزیز سب سے التماس دعا کرتے ہیں، اور آپ تمام مومنین کے لیے بھی کربلا معلیٰ میں نائب و زیارہ اور دعا گو ہے، اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔